ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको अपनी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में खुशामदीद कहना चाहेंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम रुख करना चाहेंगे अस्फ़हानी साहब का, जिन्होंने हमें ईरान से स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया। अस्फ़हानी साहब, मैं आपकी खिदमत में ये सवाल रखना चाहूँगी कि अहले तशीयों के यहाँ जो है वो खिलाफत का क्या तसव्वुर है, और दूसरा ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब हम बात करते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात करें, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात करें, दोनों अदवार में जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर वो फाइज रहे, लेकिन अहले तशी जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत तो तस्लीम करते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत जो है उसको तस्लीम क्यों नहीं करते? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितने भी हज़रात और ख़वातीन स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया, यानी जिनकी सोच में ये मौजू आया है, वाकई उनको दाद तहसीन उनके लिए बनती है कि उन्होंने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है कि जो इस वक्त हमारे मुआशरे की अशद ज़रूरत था। ये मौजू वो है कि इसके हवाले से हम ये कहा जा सकता है कि टेलीविज़न जो है वो सोशल मीडिया इस वक्त तरबियत का ज़रिया होना चाहिए, और ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं ये मुआशरे की तरबियत का ज़रिया होना चाहिए, क्योंकि तालीम और तरबियत का हमें मुआशरे में बहुत फुकदान नज़र आता है। बिल्कुल ठीक। और वो चीज़ें लोगों के जहन में बिठाई गई हैं, और उनकी तालीम और तरबियत की पसमानदगी का और उनकी पस्ती का ये हाल है कि लोगों ने एक ऐसे निज़ाम को अपने जहन में बिठा लिया कि उस निज़ाम के जो नताइज हमें देखने को मिलते हैं वो ये कि कल मास्को में 150 अफराद को दाइश कत्ल कर देती है, और कहीं पर तालिबान किसी जगह पर मुसलमानों की कत्ल गारत कर देते हैं, और कहीं पर अख़वानुल मुस्लिमीन नाम की एक जमात वजूद में आती है, और कहीं पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे दहशतगर्दी जो सोच रखते हैं और मुतशद्दिदाना सोच रखते हैं वो वजूद में आते हैं। बिलाखिर ये लोग वजूद में कैसे आते हैं, इनकी सोच क्या है, इनका माइंडसेट क्या है? इनके जहन में है कि हमने एक ऐसा निज़ाम कायम करना है, और उस निज़ाम की बेस क्या है? निज़ाम वो है कि जो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है। अब वो खिलाफत राशिदा का निज़ाम लोगों के सामने क्या पेश किया गया है, ये ज़रूरत इस मौजू को डिस्कस करने की कि हम लोगों के सामने रखें कि खिलाफत राशिदा का जो निज़ाम मौदूदी साहब ने या दीगर उलमाए अहले तसन्नुन ने इसको बयान किया, आया ये वाकई वही निज़ाम है कि जिसकी बेस हमें किताब व सुन्नत से मिलती है, तारीख से मिलती है, या नहीं इसके बरअक्स? हम रवायात में देखते हैं, बुखारी मुस्लिम में एक रिवायत के जो मुतवातिर रिवायत है कि इरशाद हुआ कि ला यज़ालु हाज़ा दीन अदीदन मनियन इला 12 खलीफा, कि ये दीन अजीज कब होगा, ये दीन क़िवाम कब पकड़ेगा, ये दीन क़य्यम जो है वो कैसे होगा? 12 खुलफा की वजह से होगा। ये 12 खुलफा कौन होंगे, इस पे भी हमें बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ पे स्टूडियो में बात भी की गई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, तो ये रिवायत इस रिवायत के साथ जम नहीं हो सकती कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद 12 खलीफा होंगे जिनसे दीन अजीज होगा। वो 12 खलीफे कौन हैं, ये भी एक सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलाफा की तादाद बताई थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दत बताई थी, मुद्दत का तयन किया था, या दो अलग अलग रवायतें हैं ये? हाँ, इस रिवायत में रसूलुल्लाह ने 12 खलीफे बताए हैं, और जो आप मुद्दत के तायुन में जाते हैं वहाँ 12 पूरे नहीं होते। ये इसलिए मैंने कहा कि जमा नहीं होती। तो अर्ज में ये कर रहा था, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा मैं इस बात को थोड़ा सा मजीद, जो मेरी बहन ने सवाल किया है वो सवाल बड़ा जबरदस्त है, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, हमारे यहाँ जो एक आइडियल हुकूमत है, जो हम इमामत का कंसेप्ट रखते हैं, हम इमामत को मनसूस मिनल्लाह मानते हैं कि इमामत एक अम्र इलाही है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अम्र इलाही थी। रसूलुल्लाह की नबूवत किस लिए थी? ताकि लोगों की हिदायत की जा सके। रसूलुल्लाह ने एक हुकूमत तश्कील दी। लोग ये कहते हैं कि शमशीर के जोर पर, तलवार के जोर पर इस्लाम फैला। ये मुस्तशरिकीन और वो ऐसे अफराद के जो मुल्हिदीन हैं और इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार रहते हैं, लोगों के जहनों में डाला कि इस्लाम तलवार से फैला है, जबकि इस्लाम का जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके अंदर इतना हुस्न पाया जाता है कि वो लोगों को अपनी तरफ जज्ब कर लेता है। अगर कुरान की तालीमात को देखें, ला इकराह फिद्दीन, कुरान ये कहता है दीन में कोई जबर नहीं है कि आप दीन को इख्तियार करने में किसी जबर का शिकार हों। तो ये असली कुरान की तालीमात हैं, और इसी का तसलसल हम समझते हैं कि इमामत है। और रसूलुल्लाह ने अपने बाद उम्मत को ऐसे नहीं छोड़ दिया कि जैसे एक चरवाहा अपने रेवड़ को छोड़ देता है। रसूलुल्लाह ने अपने बाद हिदायत का सामान
مہیا فرمایا. 23 سال رسول اللہ نے اتنی زحمتیں کی جس دین کے لیے, اس دین کو ایسے چھوڑ دیا کہ بعد کے خلفاء آ کر وہ سمجھتے ہیں کہ دین کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت ابوبکر خلیفہ بنتے ہیں کچھ لوگوں کے بنانے سے, اس کے بعد حضرت ابوبکر خود حضرت عمر کو خلیفہ بناتے ہیں, اور حضرت عمر جو ہے وہ ایک شورا بنا دیتے ہیں کہ ان کے درمیان بھی ہمیں خلافت کے انعقاد میں انسجام نظر نہیں آتا. حضرت علی کی جہاں تک بات کی جائے, حضرت علی کا کیا نظریہ تھا, جو میری بہن نے سوال بھی کیا, تو حضرت علی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس رہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ چیف جسٹس رہے. جہاں تک مشورے کا تعلق ہے کہ مشورہ دینا, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر امامت کا تصور موجود تھا تو امامت کا تصور جو ہے وہ طرز حکومت والا ہوگا, یا خلافت کا جو آپ اہل تشیع کا خلافت کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کس بنیاد پر ہے, اور امامت کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جو خلافت میں نہیں تھیں؟ میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبوت جو ہے یعنی اسلام جو ہے وہ ایک مکمل نظام ہے, اس مکمل نظام میں معاشرے کی تمام ضروریات اور تمام احتیاجات کا انتظام ہونا چاہیے. اگر ہم اس میں نقص کے قائل ہو جائیں کہ رسول اللہ جو اسلام لے کر آئے اس میں ایک خلافت ہے کہ جو اس کو ہم امامت سے جدا کریں, ایک رہبری ہے کہ وہ فقط سیاست کے ساتھ محدود ہے, ایک رہبری ہے جو فقط دینی امور کے ساتھ محدود ہے, یہ گویا اسلام کی محدودیت کی طرف بات لے کر چلی جائے گی. امیر المؤمنین جو میری بہن نے سوال کیا تھا, میں سوال کے جواب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. صحیح مسلم اور بخاری میں یہ روایات موجود ہیں, اور یہ وہ کتب ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمانوں میں سے جو اہل سنت ہیں ان کا اجماع ہے اور ان کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم ہیں. اور اس کے متعلق اہل سنت نے یہ تک لکھا کہ ان کی ایک روایت کا جو منکر ہو جائے وہ بدعتی ہے, کافر ہے, اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف علماء نے نقل کیے ہیں. تو اس میں جو روایت امیر المؤمنین کی زبانی, میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس روایت کے ساتھ ہی, اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا. یہ روایت صحیح مسلم میں بہت واضح الفاظ میں نقل ہوئی ہے. بخاری میں اس کو تھوڑا سینسر کر کے بیان کیا گیا ہے کہ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے علی اور اے عباس, آپ دونوں ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے, کاذبن غادرن آثمن خائنن, کہ آپ حضرت ابو بکر کو جھوٹا سمجھتے تھے, خائن سمجھتے تھے. یعنی یہ الفاظ بخاری مسلم کے ہیں, مجھ شہباز اصفہانی کے ذاتی نہیں ہیں, اور میں نے جس کتاب سے یہ کوٹ کیے ہیں ہمارے اس کا ریفرنس بھی دے دیجیے گا, حوالہ دے دیجیے گا. جی صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں. اگر اس کا آپ کو دقیق ریفرنس چاہیے, میں اس کا باب نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی روایت نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں, بخاری اور مسلم دونوں سے. اگر اختلاف کرتے ہیں میرے موصوف جو ہے, اگر اختلاف کرتے ہیں کہ یہ روایت بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے, میں ابھی نکال دیتا ہوں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے اصفہانی صاحب کی بات سنی, میں آپ کی خدمت بھی آؤں گا کہ آپ اصفہانی صاحب کس بات سے اتفاق کرتے ہیں, اور دوسری بات میں ایڈیشنل آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اگر اہل سنت کے ہاں جو 30 سال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کا کہا میری نبوت کی خلافت 30 سال ہوگی, اگر 30 سال ہے تو ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم 4 خلفاء کی بات کرتے ہیں, 4 خلفاء راشدین. اگر نبوت کی خلافت کے 30 سال مان لیے جائیں تو پھر حضرت امام حسن کے جب 6 ماہ جو ہیں اس میں شامل نہ کیے جائیں تو وہ نبوت کی خلافت کے 30 سال پورے نہیں ہوتے. اور جب کہ ہم اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں تو 4 خلفاء کے اسماء گرامی لکھے ہوتے ہیں, جبکہ مسجد نبوی کے سین میں اگر بات کی جائے تو 5 خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ائمہ اہل بیت کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ اختلاف پھر کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم آپ نے گفتگو شروع کی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اصفہانی صاحب بیان فرما رہے ہیں یہ بات نہ صرف تاریخی طور پہ غلط ہے بلکہ یہ عقلی طور پہ بھی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, پہلی چیز دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر امامت اور خلافت کو آپ الگ کرتے ہیں اور آپ منصوص من اللہ مانتے ہیں کہ جو اپنا امامت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ منصوص ہے, تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہوتی ہے چیز اس کا حکم دینا وہ اس شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے. اللہ نے اگر کسی کو نبی بنایا ہے اور وہ آ کے یہ صرف تقیہ کر لے کہ میں نے یہ اعلان نہیں کرنا, تو یہ بات اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے گا چاہے اس کی جان چلی جائے. اور ایسے کئی ہزار انبیاء نے جانے دیے بنی اسرائیل کی صرف اس بات کے کہ توحید کا انہوں نے اقرار کیا. تو اگر آپ منصوص مانتے ہیں تو پھر مولا علی نے تینوں خلفاء کی بیعت کیوں کی اگر وہ غلط تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے.
دوسری بات یہ کہ حقائق سے بات ثابت ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ نہیں ہے, حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں, یہ سب مانتے ہیں, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ منصوص من اللہ والی جو بات ہے یہ کچھ ہضم ہونے والی نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے وہ معصوم مانتے ہیں. دیکھیں دونوں چیزیں جو صفات ہیں اس کا تعلق نبیوں کے ساتھ خاص ہے. کسی غیر نبی نہ بندہ معصوم ہو سکتا ہے نہ منصوص ہو سکتا ہے. ہم خلافت کو منصوص نہیں مانتے, ہم خلافت کو مامور من اللہ نہیں مانتے, ہم خلافت کو شورائے نظام مانتے ہیں. اور اس بات کا نہج البلاغہ کے اندر ذکر بھی ہے آپ کے خطبے کے اندر, جس کے اندر مولا علی نے خود فرمایا ہے کہ جو شورائے نظام ہے, جو انصار اور مہاجرین نے مل کر جس کو امام بنا لے وہ ہمارا امام ہوگا. یہ بات خود حضرت علی نے لکھی ہے. تو یہ بات اگر کی جائے تو یہ بات قرین قیاس ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہوا. اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں ہم کیوں ان کو مامور من اللہ نہیں مانتے خلفاء کو, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نبوت کو ختم فرما دیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب پھر یہ کہ ختم نبوت پہ حرف آ رہا ہے. جی بالکل حرف آ رہا ہے. یہ آپ کو دیکھیں, آپ کو مرزائی وغیرہ قادیانی وغیرہ اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ بھئی معصوم آپ مان رہے ہیں, آپ اب بعد والوں کو آپ ان کو مامور من اللہ مان رہے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے, دیکھیے کسی نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ نے مان لیا جائے کہ پہلے خلیفہ اور پہلے امام جو ہے وہ اس کے آقا علیہ السلام کے بعد حضرت علی بن رہے ہیں, تو حضرت علی نے اس کا بھی تقاضا نہیں کیا. اچھا کہ اگر وہ اگر یہ حکم ہوتا, اگر یہ منصوص ہوتا, اگر یہ بات منصوص ہوتی کہ آئمہ جو ہے, ہم تو دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہم کسی آئمہ کا انکار نہیں کرتے, پک اینڈ چوز نہیں کرتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم سب کو نور ہدایت مانتے ہیں. ہم پک اینڈ جو اثنا عشریہ والے نہیں ہیں کہ ہم چند اماموں کو مان لیں چند کو نہ مانیں, ہم سب کو مانتے ہیں. ہم سارے اہل بیت کو مانتے ہیں. نہیں 12 سے زیادہ کو مانتے ہیں. ہم وہ بات خلفاء کی کر رہے تھے, میں ائمہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اہل بیت کے ہم صرف یہ نہیں کہ ہم امام زید کو نہ مانیں, امام اسماعیل کو نہ مانیں, ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جو جس طرح یہ مانتے ہیں ان کو معصوم, یا ان کو یہ مانتے ہیں کہ وہ منصوص من اللہ ہے, ہم اس طرح نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا. چشتی صاحب کا بھی موقف لیتے ہیں. چشتی صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر ائمہ اہل بیت کو معصوم, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل سنت نہیں تسلیم کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ اگر اس طرح کر دیا جائے تو پھر ختم نبوت کا جو موقف ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تو میں اصفہانی صاحب کے اس جملے کا جواب دینا چاہوں گا. جی. ایک تو انہوں نے پوری حدیث پاک مسلم اور بخاری کی بیان نہیں کی. ٹھیک. دوسری چیز ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ, حضرت محمد بن حنفیہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ اپنے والد گرامی سے سوال کرتے ہیں. جی. وہ اپنے والد گرامی سے سوال کرتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ. اللہ. بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے, اور یہ سوال کسی مجلس میں نہیں, کسی محفل میں نہیں, لا محالہ تنہائی میں ہوگا. تو بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ جی بے شک. کالا, حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر. اللہ. سب سے بہتر ابو بکر ہیں. انہوں نے کہا ثم من, پھر کون ہیں؟ پھر کون ہیں؟ کالا عمر. حضرت علی فرماتے ہیں عمر ہیں. اللہ. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشی تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ آپ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لے لیں گے. جی. تو پھر میں نے کہا ثم انت, جی, اس کے بعد آپ ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں. اگرچہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسر نفسی ہے, کسر نفسی ہے, ورنہ آپ کا مقام, میں آپ کے مقام کے بارے میں تاریخ دمشق کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ ذکر علی عبادت ہے. ذکر علی عبادت ہے. اور دوسری دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کو بار بار دیکھ رہے ہیں. تو آپ کہتی ہیں ابا جان میں دیکھ رہی ہوں, اب بار بار چہرہ علی دیکھ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چہرہ علی کیوں نہ دیکھوں, کیونکہ میں نے سرور کون و مکان علیہ السلام سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. ٹھیک ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور خود حضرت امام احمد بن حنبل کی روایت بھی ہے نا, وہ بھی فرماتے ہیں. میں دوسری روایت عرض کرتا ہوں
दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं सिद्दीक की सिद्दीका बेटी, सिद्दीक की सिद्दीका बेटी, महबूब खुदा की महबूबा ज़ौजा। वो रिवायत करती हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी को देखा कि वो लगातार काफ़ी टाइम, लगातार काफ़ी देर चेहरा अली देख रहे हैं। तो मैंने पूछा, अब्बा जान मैं देख रही हूँ आप काफ़ी देर से अली का चेहरा देख रहे हैं। तो आप फरमाते हैं, ए बेटी मैंने चेहरा अली क्यों ना देखूं, चेहरा अली देखना सरकार फरमाते हैं इबादत है। अब आता हूं मैं कि दो रिवायतें हैं, एक में है कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में अल खिलाफत फी उम्मती सलासुन सना, मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल होगी। और दूसरी रिवायत सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में 12 खुलाफा होंगी। ठीक है, पहली बात तो मेरी बात 12 खुलाफा होंगी। अब यहाँ एक बात मैं ये आपके ज़िनशी कर दूं कि ये 12 में हसर नहीं है, यानी पाबंदी नहीं है कि 12 ही होंगी। ठीक है, 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस रवायत के अंदर अल्फाज मौजूद हैं या उसका मफहूम ये कह रहा है? नहीं, 12 के अल्फाज मौजूद हैं। नहीं, 12 नहीं होंगे, 12 खलीफा होंगे। ठीक है, मेरी उम्मत में 12 खुलाफा होंगे। तो ये हसर नहीं है। ठीक है जी, यानी इसमें हसर नहीं है कि 12 पर सरकार ने पाबंद कर दिया। कितने ही ऐसी रिवायतें हैं सरकार फरमाते हैं मुनाफिक की 4 अलामात हैं। अब ये कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती है 4 से भी ज्यादा। यानी कि आप कहते हैं कि 12 से कम भी हो सकते हैं, 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुस्लिम शरीफ की रवायत के अंदर ये बात पूछी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अगर वक्त है तो जी जल्दी से। जी फिर बोलें। अच्छा, बात ये है, देखिए जी, मैं आपको ना सिर्फ सूरह तौबा की आयत नंबर जो 40 है जिसके अंदर सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, इसमें मैं हज़रत साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल मीज़ान फ़ी तफ़सील कुरान आयतुल्लाह तबा तबाई की है जिल्द नंबर 9 में, वो कहते हैं अल मुरादु लिसाहिबी हुआ अबू बकर नकल कती, ये नकल कती से साबित है कि इससे मुराद जो साहिब हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। नंबर 1 अल मीज़ान फ़ी तफ़सील कुरान, ये कुम में इनके पीछे बैक साइड पे पड़ी होगी शायद। अल बुरहान फ़ी तफ़सील कुरान में सैयद हाशिम बिन सईद अल बुहरानी जिल्द नंबर 2 में वो ये वाक़या बयान करते हैं और उसके अंदर वो ये कहते हैं, इसमें सईद रजी नाजुल बलागा की तारीफ की है, वो भी ये कहते हैं कि एक नौजवान ने हज़रत अली से पूछा कि ये आइना कुंता हैसा ज़करुल्लाह व अबी बकर, ये जो जिक्र हुआ है कुरान पाक में इससे मुराद अबी बकर है। तो आपने फरमाया वाकई इसमें इससे मुराद अबी बकर, हज़रत अली ने फरमाया। और फरमाया इज़ हुमा फिल गार में आपने फरमाया तुझे अल्लाह हलाक करे, तू किस तरह का सवाल कर रहा है, इससे मुराद अबू बकर है। अल्लाह। आगे किताब साफ़ी है, किताबुल काफ़ी इमाम बाकर का कौल है कि उससे मुराद वो कहते हैं अबी बकर है। तफसीर इस्ना अशरिया में इसके अंदर भी वो कहते हैं इस हुमा फिल गार से मुराद कहते हैं, वो फारसी की कहते हैं दू नफर बुदंद, 2 फर्द इसके अंदर मौजूद थे, हज़रत पैगंबरस्त व अबू बकरस्त, उसके अंदर हज़रत पैगंबर थे और अबू बकर थे। और भी मिसालें हैं मैं आपको दे सकता हूँ। मैं तकदीम व ताखीर सारे मुतकद्दिमीन मुताखिरीन उलमाए जो शिया हज़रात हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, एक मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो बंदे जिस बंदे की सहाबत की गवाही अल्लाह दे रहा है वो गासिब हो सकता है। अल्लाह, वो अगर हजरत अली का हक था तो वो बैठ के उसके ऊपर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है इस्फानी साहब, आपने चिश्ती साहब का और इसने डॉक्टर वकास जाफर साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इन दोनों हजरात ने दावा किया है मकतब तशय्यो में, इसका जवाब क्या है? जी उसामा भाई, मैं आपसे एक गुजारिश भी करूँगा। जी जी, आप मुझे इन दोनों का मजमूई टाइम देंगे? ठीक है, हम हाजिर हैं, आप बात कीजिए। क्योंकि सवालात 2 तरफ से हो रहे हैं, एतराज़ात 2 तरफ से हो रहे हैं। तो आपने दोनों के सवालात सुन लिए, आप दोनों के जवाब दें, टाइम आपके पास खुला है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बस टाइम आपने खुला देना है। सबसे पहले तो इनकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जब भी इन्होंने मद्दे मुकाबिल के, मैं इनको थोड़ा सा ये उसलूब बता दूँ, शायद आगाह ना हो, जब भी फ़रीक़ मुखालिफ को किसी चीज़ का हवाला और रेफरेंस दिया जाता है उसकी अपनी किताब से दिया जाता है। ये मुझे मोहम्मद बिन हनफिया की रिवायत जो है वो बुखारी से पढ़ के सुना रहे हैं, मुझे इस पर हंसी आई पड़ी, जिसमें मोहम्मद बिन कसीर जो है वो अपना इजली ने उसको सिकात में भी ज़ईफ़ कहा है। खैर, चूँकि वो हमारे मशरफ़ की और हमारे मकतब की किताब नहीं है और हमारे लिए वो हुज्जत भी नहीं है, इब्ने हज़म का ये अगर पढ़ लेते कि हमेशा मद्दे मुकाबिल को, खस्म मुखालिफ को उसकी मुसल्लमात से जवाब देना चाहिए, ना कि आप अपनी किताबें उसके सामने रख देंगे हमारी बुखारी में लिखा है। तो ये यानी कि आप इसको तस्लीम नहीं करते इस बात को, ये इस तरह से बात कर, ये तो कहते हैं ना अंडरस्टूड चीज़ है, अकली चीज़ है ना। तो अब आगे आते हैं। दूसरा इन्होंने बात की कि वो मासूम वाली बात की इन्होंने, तो फखरुद्दीन राजी को भी अगर ये पढ़ लेते आयत उलिल अम्र के ज़ेल में वो क्या बयान करते हैं कि जो हमारे नज़दीक, वो कहते हैं ये
عصمت پہ دلالت کرتا ہے، عصمت پہ دلالت کرتا ہے، اور وہ پھر اس کو اجماع کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین ہے اور ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی دلالت عصمت پہ ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اگر عصمت غیر نبی کے ساتھ متنافی ہوتی، تضاد رکھتی، تو فخر الدین رازی صاحب کی یہاں سے ان کو آپ کہیں کہ وہ بھی رافضی ہو گئے ہیں اور جناب انہوں نے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب آ جائیں ایک اور شخص جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان کے بقول، وہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں، بڑی زبردست ان کی کتاب ہے، میں آپ کی منصب امامت، بڑی زبردست انہوں نے عبارتیں لکھی ہیں یہاں پہ، آپ دیکھیے گا، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں، عبارت الانی میں مختصر پڑھوں گا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض کاملین کو انبیاء کے ساتھ ایک کمال میں مشابہت ہوتی ہے، بعض کو 2 کمال، بعض کو 3، اس طرح بعض کو تمام کمالات میں مشابہت ہوتی ہے۔ کس کو؟ بعض کاملین کو جو غیر انبیاء ہیں۔ بس امامت پہ بھی مختلف مراتب ہوں گے۔ نیچے بیان کرتے ہیں مطلق امامت کی حقیقت کا بیان، پس جو کوئی مذکورہ تمام کمالات میں انبیاء اللہ سے مشابہت رکھتا ہو، اس کی امامت تمام کاملین سے اکمل ہوگی۔ بس یہ ضرور ہوگا کہ اس امام اکمل اور انبیاء اللہ کے درمیان سوائے نبوت کے امتیاز ظاہر نہ ہوگا۔ بس ایسے شخص کے حق میں یہ کہہ سکتے ہیں، اگر خاتم الانبیاء کے بعد کوئی شخص مرتبہ نبوت سے سرفراز ہوتا تو بے شک یہی اکمل الکاملین سرفراز ہوتا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اگر میرے بعد لوکانہ نبی من بعد لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ یہ چیز جو انہوں بیان کرتے ہیں، یہ خود بھی بڑے ممبروں پہ بڑھ چڑھ کر اس روایت کو بیان کرتے ہیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ بھائی وہ اگر نبی ہوتے تو پھر کیا ہوتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ تمام مشابہات ایک نبی کی ایک کامل شخص میں ہو سکتی ہے سوائے نبوت۔ فانی صاحب، اس میں متقدمین کا کوئی قول موجود ہے؟ متقدمین کا کوئی قول اس والے سے موجود ہو؟ آپ متقدمین کو مسلمان مانیں، ان کو شاہ اسماعیل دہلوی کو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا تصور کریں، اور فخر الدین رازی کو بھی۔ آگے چلتے ہیں، نہج البلاغہ کی طرف آتے ہیں۔ نہج البلاغہ سے میرے بھائی نے عبارت تو پیش کر دی، وہ بالکل ایسی ہے جیسے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی عبارت دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں میں نے حوالہ دی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حوالہ دی ہے، میں اسی حوالے کی طرف آ رہا ہوں۔ جی، نہج البلاغہ کا جو انہوں نے حوالہ دیا، پہلی بات ہے یہ نہج البلاغہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے پہلے یہ ان کو جاننا چاہیے کہ تشیعوں کے ہاں نہج البلاغہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح نہیں ہے کہ یہ اصل کتب بعد کتاب اللہ تصور ہوں۔ پہلی چیز اچھا، یعنی کہ آپ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے یہاں نہج البلاغہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری ہے صحیح مسلم کی ہے۔ اور ہمیں عرض کر رہا ہوں، اس کو میری بات کو مکمل ہونے دے، اس کے بعد آپ نوٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو سوال ہو وہاں سے سوال کر لیجئے گا۔ اسی نہج البلاغہ کو اگر پڑھ لیتے کہ یہ بعض ایک ٹکا اٹھا لیتے ہیں، ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور اس کی بھی تحقیق نہیں کرتے، مجھے تعجب ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی متقن دلیل نہیں دی گئی کہ جو ہمارے مسلمات کے ساتھ سازگار ہو یا ہماری ان مبانی کے ساتھ سازگار ہو جو ہمارے واقع مبانی ہیں۔ اب نہج البلاغہ سے جو انہوں نے خطبہ بیان کیا، اس میں امیر المومنین الزامی جواب دے رہے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کو کہ اے، پہلی چیز اس کی میں متن پہ بات کر رہا ہوں، ابھی سند پہ تو میں گیا ہی نہیں، اس کی سند پہ بھی آتا ہوں۔ اس میں امیر المومنین الزامی جواب دے رہے ہیں، غالباً شاید الزامی کی اصطلاح ان کے لیے اگر آسان ہو تو جیسے ختم مخالف کو دی جاتی ہے کہ اے معاویہ، تم نے جس بنیاد پر پہلو کی بیعت کی تھی، اب تم میری بیعت سے روگردان کیوں ہوئے ہو؟ میری بات مکمل ہونے دے، میں آپ کی اب کریں بات، نہیں کریں نا، یہ نہیں کریں، نہیں آپ کریں بات، کریں آپ بزرگ بار ہے، آپ بات کیجئے پلیز، بات کیجئے، آپ کے پاس فری ٹائم ہے۔ ہاں بولے آپ دونوں بزرگان 3 4 5 مل کے جو بھی بولتے کھل کے بولے، بندہ آپ کے پاس فری ٹائم ہے، آپ بات کیجئے، اپنی بات کو کنکلوڈ کیجئے۔ اب بات دیکھ جاؤں گا، اعتراضات کے جواب دے کے جاؤں گا۔ اچھا جی، انہوں نے نہج البلاغہ سے استدلال کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس میں امیر المومنین میں خطبہ بھی نکال کے دیکھتا ہوں کہ جہاں پر امیر المومنین نے اس کو بیان کیا ہے، امیر المومنین وہاں پر معاویہ کو الزامی جواب دے رہے ہیں کہ اے معاویہ، تم میری بیعت سے روگردان ہو رہے ہو، جبکہ تم نے جیسے باقی خلفاء کی بیعت ہوئی تھی ویسی میری بیعت ہوئی ہے۔ یہ اس کو الزام ملزم کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، پہلی چیز۔ دوسری بات، اس کی سند پہ آ جائیں، اس کی سند میں شعبی ہے۔ شعبی کون ہے؟ شعبی ہمارے ہاں بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس کی اصل سند اگر جائیں تو وقت الصفین میں جا کے نصر بن ابی مزاحم نے اس کو نقل کیا، اور اس میں اس کی سند میں شعبی آتا ہے۔ شعبی ان کے ہاں تو ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے ہاں بھی اس کے بارے میں بڑی کیل و کال ہے، وہ میں بھی بیان نہیں کرتا، لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی حجت نہیں ہے، تو اس کی سند بھی سائڈ پہ اور متن بھی ان کے کام آنے والا بالکل نہیں ہے۔ پھر اسی نہج البلاغہ سے اگر یہ ہمیں ملزم کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جناب یہ بیان فرمایا کہ خلافت کیا ہے، شورائی ہے، تو میں ان کو نہج البلاغہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں کہ جہاں پر امیر المومنین نے اپنی خلافت کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ یہ جناب آ جائے خطبہ نمبر 3، اس میں امیر المومنین نے باقاعدہ شورا کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، اور اس کے بعد اپنی امامت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارے لیے وہ خصائص ہیں کہ رسول اللہ نے ہماری امامت کو معین کیا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کا پورا ریفرنس رکھتا ہوں، تو یہ نہج البلاغہ سے ہو گیا۔
وہ جتنے بھی میں نے ابھی بیانات دیے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امام امیر المومنین نے اپنی امامت کو منصوص اور انتصاب من اللہ، انتصاب من رسول اللہ بیان کیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اور امیر المومنین کا باقاعدہ الکافی کے اندر، وہ بھی روضۃ الکافی 8ویں جلد کے اندر امیر المومنین کا یہ خطبہ موجود ہے جب وہ ان خلفاء جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کی بدعتوں کا بیان کر رہے ہیں. صحیح السند روایت ہے روضۃ الکافی. ہماری کتابوں سے حوالے دینے تو یوں دیں. اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فرض اللہ نے میری امامت کو امت پہ فرض کیا ہے، رسول اللہ نے اس کا ابلاغ کیا ہے. یہ امیر المومنین کا نظریہ ہے امامت کے حوالے سے. اچھا جی، تو محمد بن حنفیہ کا جواب ہو گیا، ان کا نہج البلاغہ والا بھی جواب ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے عصمت کی بات کی تو اس کا بھی جواب ہو گیا. اور جو مسلم کے بارے میں نے روایت پڑھی ہے، مسلم کی جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ کہتی ہے جی ادھوری پڑھی ہے. تو بسم اللہ آپ پوری پڑھ دیں بھائی، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کھولیں وہ بتائیں کہ جو انہوں نے الفاظ. اصفہانی صاحب ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، میں آپ کا بقیہ جواب جو ہے وہ بریک کے بعد آ کر لوں گی انشاءاللہ. بریک پہ جانے سے پہلے بات جہاں تک پہنچی تھی، اصفہانی صاحب نے جہاں بات کو اینڈ کیا تھا، ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی بات کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب اصفہانی صاحب نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ نہج البلاغہ کی ہمارے ہاں وہ حجت نہیں ہے جو اہل تسنن کے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، تو پھر جب میں منصوص من اللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرما دیا امامت کے لیے، تو پھر انہوں نے اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصفہانی صاحب نے پہلے جو شیخ عبد المحدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو قول بتایا، اس سے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی غیر نبی کی عصمت کے قائل ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کے اندر وہ خوبیاں جمع ہو جانا، وہ ساری خوبیاں جمع ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. اور وہ جو بات کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر وجدانی طور پہ کیفیات کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کا القاء ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ان کی رضا کا میچ ہو جانا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک تو یہ چیزیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے خود کہہ دیا، تو دلیل کے طور پہ نہج البلاغہ سے ہی وہ دلیل دے رہے ہیں جس کو وہ خود نہیں مان رہے کہ جی یہ اس کے اندر وہ حضرت علی فرمانے کہ منصوص من اللہ ہوں. تو بات یہ ہے سمپل سی کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہیں تو پھر انہوں نے چوتھا نمبر کیوں لیا؟ وہ پہلے نمبر پہ انہوں نے بیعت ہی کیوں کی؟ یہ پہلا کوشچن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شیعہ روایات ہیں ان کے مطابق 3-4 قول ہیں، وہ ضرور بیان کریں گے، لیکن اس کے اندر جو 2-3 قول ہیں کہ ایک تو قول جو کشف الغمہ کے اندر ہے کہ انہوں نے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ بیعت کی. ایک قول یہ بھی ان کے یہاں کتب کے اندر موجود ہے کہ پہلے ہی دن انہوں نے مجمع کے اندر جو ہے وہ اپنا خاص و عام کے سامنے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے بیعت کی ہے تو میرا سوال صرف سمپل سا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی شخص منصوص ہو جاتا ہے، کوئی وہبی طور پہ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی کام دے دیتا ہے، تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. جان چلی جاتی ہے لیکن وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. جیسے کہ آپ کو معلوم، جیسے آقا علیہ السلام کا آپ کے سامنے واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری ایک ہاتھ پہ چاند اور سورج رکھ دو، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو جو چیز جس کو دی جاتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آقا علیہ السلام جس طرح فرما رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی غدیر کے موقع کے اوپر ان کی خلافت کا اور امامت کا جو ہے وہ جو ہے اعلان کر دیا گیا، اس بات کا ان کو تو معلوم ہو گیا، حضرت علی کو خود کو معلوم نہیں ہوا. اور اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ امامت دے دی ہے اور مجھے یہ خلافت دے دی ہے اور میں نے اس کا اعلان کرنا ہے اور میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے، تو پھر ان کی بیعت کیوں کی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال آپ نے ان کے پاس رکھ دیا. اصفہانی صاحب آپ نے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کے سوالات سن لیے ہیں، کائنڈلی اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا. اگر جان کی مان پاؤں تو ایک شکوہ کروں آپ سے. جی وقت. ہاں، شکوہ آپ دونوں حضرات سے یہ ہے کہ میری بات کو ٹوکا گیا تھا اور کہا تھا کہ بریک کے بعد آپ کی آپ آ جائیں، آپ وہ بات بھی، آپ وہ جوابات بھی دے دیں، یہ والا بھی دے دیں. آپ کو کھلی جو ہے آزادی ہے. اور اصل میں معذرت یہ ہے کہ ہمیں بریک پہ جانا پڑا، تو بس اب آپ کے پاس کھلا ٹائم، آپ بیان کیجئے. اس لیے میں نے کہا جان کے امان پا کر ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں، امان ہے آپ کو، امان ہے. آپ کھل کے بات کیجئے، آپ کو امان ہے. وہاں پہ اعتراضات لیتے ہیں، میں جب پورے بھی نہیں ابھی کرتا تو آپ پھر ان کی نہیں، آپ پلیز آپ بیان کیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا تو انصاف سے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، بات جو ہے وہ عصمت والی، انہوں نے ابھی تک عصمت والی بات پہ کوئی جواب نہیں دیا. فخر الدین رازی کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر دینا بھی چاہتے تو شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت اردو پڑھی ہے، میں نے کوئی عربی پشتو تو پڑھی نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمام کمالات میں مشابہت آیا. وہاں پہ انہوں نے استثناء کیا ہے. ابھی وہ حصر کی بات کر رہے تھے تو ابھی ان کو استثناء بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہاں انہوں نے استثناء کیا ہے کہ بجز نبوت بات کی ہے.
یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت ہے، میں دوبارہ کہیں گے تو پڑھ دوں گا اور اردو میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے آگے بات کی کہ جی امیر المؤمنین جو ہیں، البتہ میں اس سے پہلے جو ہے ان کے حوالے کچھ حوالے جات جو ہے وہ ان کی خدمت میں رکھوں۔ سلسلہ تو احادیث صحیحہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد، ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ ایک کامل و اکمل شخصیت تھے جنہوں نے اپنے بعد ایک پورا نظام دے کر گئے ہیں، امامت کا نظام دے کے گئے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار حضرت ابو بکر تھے، اس کے بعد حضرت حفصہ تھیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ دیکھو اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کر کے جانا مسلم کی روایت ہے، اور اس قوم کو ایک بغیر چرواہے کے جیسے ریوڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے ویسے چھوڑ کے نہ جانا۔ تو اہل سنت کے نزدیک ان کی بخاری مسلم کی روایات کے مطابق سب سے زیادہ کامل جو ذہنی طور پر جو شخص پہنچا ہے وہ ان کے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں فرمایا۔ امیر المومنین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی نہج البلاغہ سے یہ حوالے دے رہے ہیں، یہ ان سے دے رہے ہیں۔ میرے بھائی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیشہ مد مقابل کے مسلمات سے جواب دیا جاتا ہے۔ آپ نے چونکہ ہماری نہج البلاغہ کے حوالے سے کہا کہ جی اس کو نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے، بھائی میں نے یہ بھی عرض کیا نا، نہج البلاغہ من حیث المجموع اصح الکتب بعد کتاب اللہ والی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ ہم نہیں کہتے کہ نہج البلاغہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری شیعہ منابع اور شیعہ مصادر سے ہیں۔ کبھی جا کے مسند نہج البلاغہ 3 جلدوں میں اس کا مطالعہ کریں اور اس کی اسناد کو جا کے چیک کریں، اور میں نے اس کی سند بھی آپ کو بتائی ہے، اس کی طرف آپ دھیان نہیں کیا۔ اب آ جائیں اہل سنت کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں کیا ایسا ملتا ہے؟ اب دیکھیے گا جناب ناظرین جتنے بھی ہمارے ہیں، دیکھیے گا سلسلہ تو احادیث صحیحہ محمد ناصر الدین البانی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امیر المومنین کے، ہوا ولی کل مؤمن بعدی۔ امیر المومنین لفظ ولی استعمال کیا، کیا جی؟ لفظ ولی، ہوا ولی کل مؤمن بعدی، علی میرے بعد تم سب کے ولی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں نہیں جی یہاں پر ولی کا معنی دوست ہے، لیکن یہی برادران اہل سنت جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت ابو بکر کا قول جب نقل ہوتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے علی تم جو ابو بکر کو کاذبا غادرا خائنا آثما سمجھتے تھے، ہوا ولی اور رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے ولی تھے، وہاں پہ ولی کا معنی ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے اور جبریل آ کے بتاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ولی کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ انا ولی ہوں، اور میں اب اس کا ولی ہوں، انا ولی اور رسول اللہ، اور میں رسول اللہ کا بھی ولی ہوں۔ وہاں پر ولی کا معنی ایک دم سے آٹومیٹک جانشین بن جاتا ہے۔ پھر آ جائیں جناب، کتاب آپ کے سامنے ہے السنہ ابن ابی عاصم کی، المتوفا ان کا بنتا ہے 200 غالباً 87، کیا بنے گا جی اردو میں کیا بنے گا 87۔ ناصر الدین البانی صاحب کی کیا ہے اس پہ تحقیق ہے، انہوں نے سند کی تصحیح ہے جزء ثانی۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو روایت بڑی زبردست ہے، وہاں پہ لفظ ولی آیا تھا، اب یہاں پہ رسول اور من بعدی کے الفاظ سے کہ میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ اگر ولی کا معنی دوست لیں تو ایک اور جیسے پھنسیں گے کہ رسول کی زندگی میں علی تمہارے ولی نہیں تھے، تمہارے دوست نہیں تھے، اس لیے ولی کا معنی کبھی دوست نہ کرنا، الٹا گلے پڑ جائے گی بات۔ اب یہاں پہ کہ وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور اے علی تو میرا خلیفہ ہے ہر مومن کے لیے میرے بعد۔ آپ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے تو بتایا نہیں ہے، رسول اللہ تو ایسے بیان کر کے چلے گئے۔ یہ سلسلہ تو احادیث صحیحہ کا ریفرنس دے رہے ہیں آپ؟ میں کتاب کا حوالہ دوں، کتاب السنہ ابن ابی عاصم، ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ جزء ثانی، مکتبہ اسلامی کی یہ چاپ ہے، اس میں آپ جائیں گے تو صفحہ نمبر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں 565، حدیث کا نمبر 1188، یہ نوٹ کرتے جائیں۔ حوالہ جو دوں گا سند کے ساتھ دوں گا، ان کی طرح نہیں ہے کہ بے سند بات کروں گا یا اپنی کتابوں کی روایات کا انکار کر دوں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ہی کی کتابوں سے، آپ کے ہی مسلمات سے صحیح سند روایتیں پیش کروں گا۔ آیت غار کی انہوں نے بات کی، انہوں نے جی آیت غار سے مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں، میں آخری جواب ہے چونکہ لاسٹ انہوں نے آیت غار کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے شیعہ کے حوالے دھڑا دھڑ پڑھ دیے جی، وہ آگا تفسیر میزان میں آگا طباطبائی نے یہ لکھا، فلاں تفسیر میں آگا نے لکھا جی حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے۔ وہ بابا وجہ استدلال کیا ہے؟ جب آپ ایک چیز بیان کرتے ہیں، اگر آپ مدرسے حوزے میں پڑھے ہوئے ہیں تو حوزے میں جب اساتید پڑھاتے ہیں تو کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے یا کوئی نظریہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ استدلال کہ ہم اس بات سے استدلال کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے۔ آپ اگر اس سے خلافت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت عمر کی مخالفت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اپنے بعد خلیفہ معین کروں تو میں نے ابو بکر کی سنت پہ عمل کیا، اگر خلیفہ معین نہ کروں تو میں نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کیا، تو یہ آپ حضرت عمر کی اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ہاں خود ایک تعارض اور تناقض پایا جاتا ہے۔ اگر فقط صحبت ہی فضیلت، قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، اگر آپ جائیں سورہ کہف میں، سورہ کہف میں قال لہ صاحبہ، یہاں پہ کیا جی ایک مومن ایک کافر کا مصاحب بن گیا۔ اس کے بعد آپ جائیں سورہ
آپ کی خدمت میں عرض کروں سورہ تکویر میں وہاں صاحبکم بمجنون، وہاں پہ ایک مجنون جو ہے وہ تمہارا صاحب بن جاتا ہے. تو فقط صحبت جو ہے وہ معیار فضیلت نہیں ہوتا میرے بھائی. کم سے کم استدلال جو ہے وہ تھوڑا منطقی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں جواب دینے میں تو لطف آئے. السلام علیکم. جی بسم اللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ چشتی صاحب موجود ہیں. چشتی صاحب آپ نے اسفانی صاحب کی ساری باتیں سنی اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا جو موقف تھا آیت غار والا اس یقول لصاحب لا تحزن اللہ مانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مجھے استدلال بھی سمجھ نہیں آئی. اور دوسرا انہوں نے وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آپ کا میرے لیے وہی مقام ہے جو ہارون کا حضرت موسیٰ کے لیے مقام تھا، تو فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو انہوں نے وہ خلیفہ کے تنازع میں بھی بیان کی ہے. یہ سارا کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر تو میں اصفہانی صاحب کا یہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر کتاب کو مکمل طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. جس طرح نے کہا کہ ناج البلاغہ ہم ساری اس کو تسلیم نہیں کرتے، بعض کی روایات میں سند میں کمزور راوی بھی ہیں. یہ تمام کتب میں یہی معاملہ ہے. تو آپ جتنی بھی روایات دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ان میں کہیں راوی کمزور ہے اور کہیں ایک راوی ہے، کہیں ضعیف حدیث ہو جائے گی، کہیں وہ خبر واحد بن جائے گی. دوسری بات یہ ہے، میں اصفہانی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جنہوں نے سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ نہ کہیں ڈر ہے، نہ ہی کہیں خوف ہے، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ آیا جہاں علی پیچھے رہی. ہم اس علی کو کیسے مانیں جو دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے بیعت بھی کر رہے ہیں، دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے مشاورت بھی دے رہے ہیں. ہم تو اس علی کے ہیں جو اسد اللہ ہیں، ہم اس علی کے قائل ہیں، اس علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے فرمایا کہ اگر قریش مکہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں شریعت اسلامیہ کا پرچار چھوڑ دوں تو میں نہیں چھوڑوں گا. ہم تو اس علی کو ماننے والے ہیں جنہوں نے غزوہ خیبر میں ایک ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے وہ دروازہ اکھیڑ کر پھینکا جس کو 70 آدمی نہیں ہلا سکے. ہم تو اس علی کے قائل ہیں جنہوں نے سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں کبھی غزوہ بدر میں، کبھی غزوہ احد میں، کبھی دیگر غزوات میں وہ کرہائے نمایاں سر انجام دیے جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہم اس علی کو کیسے مانیں جو بزدل ہیں؟ ہم اس علی کو کیسے مانیں جو دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر کبھی ابو بکر صدیق کی خلافت کو مان رہے ہیں، کبھی فاروق اعظم کی خلافت کو مان کر ان کی مشاورت میں آ رہے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی کے مشیر بن رہے ہیں. اصفہانی صاحب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو کم خدارہ نہ کیجئے. یہ وہ علی نہیں ہیں جو دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے کمزور ہوں، یہ وہ علی ہیں جو برسر میدان کلمہ حق کہنے والے ہیں، جو قریش مکہ کی ساری مخالفتوں کے باوجود بستر رسول پر آرام کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے نا وہ غار والی معاملہ، اس میں غار ثور والی، اس میں بنیادی طور پر جو کہنا چاہتے ہیں کہ اس صاحب سے مراد صحابیت صدیق اکبر مراد ہے. صدیق اکبر صحابی رسول ہیں. اس آیت کا انکار سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار لازم آئے گا. اور اسی طرح دیگر قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سورہ نور کی متعدد آیات کریمہ ہیں. اب ان کا انکار، قرآن کریم کا انکار لازم آئے گا. اس سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے. جب صحابیت صدیق اکبر ثابت ہے، صدیق اکبر کو صحابی مانے. اب سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، وہ کبھی جہنمی نہیں ہوگا. تو برادران نے میں اصفہانی صاحب سے پھر یہی کہوں گا کہ اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، جو اسد اللہ ہیں، جو زیغم ہیں، حیدر کرار ہیں، جن سے کفر کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے، اس علی کو کمزور کبھی نہ ظاہر کریں کہ انہوں نے دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر صدیق اکبر کی بیعت بھی کر لی تھی، اس فاروق اعظم کی نہیں. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حق جانتے. باقی جو کہتے ہیں نا ولی، اس کا میں بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جہاں پورے ایمان والوں کو ولی کہا جا رہا ہے. ولی متعدد معانی میں آتا ہے، کہیں دوست، کہیں پیارا، کہیں محبوب، یہ سارے معانی میں آتا ہے.
جی ویورز، بالکل جیسا کہ ہمارے پاس علماء کرام کا ایک پینل موجود ہے اور بات یہاں تک پہنچی تھی جہاں پہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے اور چشتی صاحب فیاض چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا اسفانی صاحب کی باتوں کا، اور اسفانی صاحب کی خدمت میں چند سوالات بھی رکھے تھے، اور اسفانی صاحب سے بات جب انہوں نے کی تھی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جب ان کی بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، تینوں خلفاء کے دور میں حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے خلافت کی، تو پھر جب علی کو ماننے والے جو ہیں وہ پھر حضرت علی کی طرح تینوں خلفاء کو خلفائے راشدین کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ سوال انہوں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، آپ پلیز اس کا جواب دے دیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے اور مناظرہ جو ہے وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یعنی اگر پہلی بات مناظرہ نہیں ہو رہا، دوسری بات ہے مناظرہ اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں پر ہے کہ خدا کی طرف، خدا کے پیغام کی طرف بلایا جائے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جادلہم باللتی احسن، خدا کی طرف اگر بلانا ہے تو جو دو روش دی ہیں کہ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور جو دوسری روش بتائی گئی ہے وجادلہم باللتی احسن، لوگوں کو دعوت دو جدل احسن کے ساتھ۔ تو یہاں پر علماء کرام کے ساتھ جو ہے وہ ایک جدل احسن کی صورت یہاں پر موجود ہے، تو یہ نہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے نہ تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، تو یہ کسی کے ذہن میں یہ بات جی چونکہ ہم یہاں پر حقائق بیان کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حقائق رکھے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے مفتی صاحب کو جی مان کے اٹھیں گے تو پھر پروگرام ختم ہوگا، وإلا پروگرام ختم نہیں ہوگا، نہ ہی انہوں نے مجھے منوانا ہے کہ ایسے نہیں آپ کو جانے دیں گے۔ 1400 سال میں یہ بات نہیں مانی گئی، دونوں طرف ابھی تک یہ باتیں چل رہی، پتہ نہیں کب تک چلنی ہے، تو اس پروگرام میں کیسے مان لیں گے؟ آپ اپنے حقائق پلیز پیش کیجئے۔ ہاں میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے جو بات کی کہ امیر المومنین نے اچھی تقریر کی، ماشاءاللہ مجھے پسند آئی، اور جو خطابت میں انہوں نے جو امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، ہم بھی ان فضائل کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو امداد تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز اسفانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہر کتاب جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، اس میں صحیح اور ضعیف روایات ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز، میں نے اب تک جتنی بھی روایات پیش کی ہیں سندی تحکیم کے ساتھ پیش کی ہیں کہ ان آپ کے علماء نے اس کی سندی تحکیم کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا، ابھی تک ایک ضعیف روایت میں نے پیش نہیں کی۔ اگر آپ مدعی ہیں کہ کوئی روایت ضعیف تھی تو آپ پر یہ بنتا ہے کہ آپ اس کا ضعف جو ہے وہ آشکار کریں اور بتائیں، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ دعویٰ تدلیل ایک لغو کام ہے، آپ یہ بیان کریں کہ یہ حدیث ضعیف تھی، پہلی اس بات کا جواب۔ پھر آ جائے، آپ نے کہا اسد اللہ تھے، شیر خدا تھے، ہم ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے بیعت کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں ہم پہلے تشیع کا پوائنٹ آف ویو آپ ملاحظہ کریں، شیخ مفید نے الفصول المختارہ میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا تشیع کا یہ اجماع ہے کہ امیر المومنین نے ایک لحظے کے لیے بھی ان کی بیعت نہیں کی، پہلی چیز۔ اب آ جائیں قرآن کی طرف، جو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا حق نہ لیں، یہ نہ کریں۔ قرآن کی طرف آتے ہیں تو سورہ اعراف آیت نمبر 150، حضرت موسیٰ جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگ تو بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں اور حضرت ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے، تو حضرت موسیٰ کو غصہ آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قال ابن ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، کہ میں نے جو حضرت موسیٰ نے جب اعتراض کیا کہ تم نے اس قوم کو کیوں نہ روکا، تو حضرت ہارون وہ تو نبی تھے نا، نبی تو بزدل نہیں ہوتا، نبی کے حوالے سے تو آپ اہل سنت کے ہاں کوئی تصور نہیں پایا جاتا کہ ان کا حق نبوت تھا اور وہ ابلاغ کرتے، لوگوں کو ہدایت دیتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے بھائی مجھے کچھ نہ کہو، اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا تھا اور یہ انقریب مجھے قتل کر دیتے۔ یہ قرآن۔ اب آ جائے حدیث کی طرف، اور آپ کی مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت، امیر المومنین نے ایسے سکوت اختیار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند امام احمد ابن حنبل، احمد محمد شاکر کی تحکیم کے ساتھ اس نے اس کی سند کی تصحیح کی ہے، دیگر تصحیحات بھی میں رکھ دوں گا۔ الجزء الاول دار الحدیث قاہرہ کی چاپ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر حدیث کیا ہے کہ امیر المومنین سے خود یہ حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا انہ سیکون بعدی اختلاف، کہ اے علی میرے بعد اختلاف ہوگا، او امر میرے بعد اختلاف ہوگا، مسئلے ہوں گے، کیا کرنا ہے آپ نے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ السِّلْمُ فَافْعَلْ، اگر تم صلح کر سکے، مصالحت کر سکے تو آپ نے وہی صورت اختیار کرنی ہے۔ اور ہمارے ہاں روایات پائی جاتی ہیں، اہل سنت کی ہاں روایت پائی جاتی ہے کہ امیر المومنین کے پاس اوان و انصار نہیں تھے، اور اس کی دلیل میں آپ کو بخاری سے دوں گا۔ انہوں نے جو بات کی نا، یہ کہتے ہیں، یہ شہباز صاحب جو ہے حدیث سے ضعیف پڑھتے ہیں، میں نے تو بخاری مسلم اور یہی ادھر ہی کی حدیثیں پڑھی ہیں۔ اب آ جائے بخاری کی جانب، بخاری میں کیا روایت ہے جی؟ انہوں نے تو حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول کر لیا تھا۔ حدیث نمبر 4241 4240، فواجدت فاطمہ علی ابی بکر،
اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو آئیں اہل بیت کی ہم آپ کو روش بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، ان کی خلافت کو مانتے تھے یا نہیں۔ حضرت زہرا ابو بکر کے اوپر، حضرت ابو بکر کے اوپر وجدت غاضبت غصہ ہو گئیں اور ان سے تا عمر کلام نہیں کیا، جب تک وہ زندہ رہیں کلام نہیں کیا، اور آج تک تمام علماء اہل سنت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت زہرا کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی۔ وہ زہرا کے جو بدعت و منی تھی کہ جس کو اذیت دینا رسول کو اذیت دینے کے مترادف تھا، ان کو غضبناک کیا گیا۔ آگے آئیں، وَقَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ حیات فاطمہ۔ یہ میرا سوال ہوگا ان علماء سے کہ جب تک حضرت زہرا زندہ تھی لوگوں کے سامنے علی کا ایک ادب و احترام تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، علی وجوہ الناس، جب زہرا کی وفات ہو جاتی ہے تو لوگ حضرت علی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور آگے کیا کہا حضرت ابو بکر کو امیر المومنین نے کہا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، تم ہم پر زبردستی نافذ ہوئے ہو۔ وَكُنَّا نَرَىٰ لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ نصیبًا، ہم رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے اپنا حق اس کو سمجھتے تھے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں استبددت علینا، تم ہمارے اوپر زور زبردستی آئے ہو، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی امیر المومنین شیر خدا یہ وہ۔ تو یہ کہانی آپ عوام کو سنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نہیں سنا سکتے میرے عزیز۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب بھی موجود ہیں اسی بات پہ جو آپ کی بات ہے، کیونکہ افطار کے وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اسفانی صاحب آپ نے بالکل، اسامہ بھائی آپ ان کو نہیں ٹوکتے، بات مکمل ہونے دیتے ہیں۔ جی جی کریں بات، پھر آپ کریں بات، اپنی مکمل کر لیں پلیز۔ ہاں پھر آپ ان کو کھلا ٹائم دیا کریں، میں نہیں ٹوکوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ پلیز اپنی مکمل کر لیں اب بات۔ تو کھلے ٹائم کے وقت ہی نہیں، اب تو ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ہونے والی ہے، لیکن آپ کوئکلی وائنڈ اپ کیجئے گا، ریپ اپ کیجئے گا۔ جی میں عرض کرنے لگا اور جہاں تک یہ تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ کیا رویہ کیا گیا، بیعت لینے کے لیے کیا کیا گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت صحیح و سند 10 تصحیحات میں یہاں پہ پیش کروں گا، ضعیف حدیث کوئی یہاں پہ نہیں ہوگی۔ حضرت عمر حضرت زہرا کے دروازے پہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر خلافت کے خلاف، ابو بکر صاحب کی خلافت کے خلاف جو ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت علی جمع ہوتے ہیں، جناب زبیر آتے ہیں، اور جب وہاں پر حضرت علی اور حضرت زبیر کے جمع ہونے کا پتہ چلتا ہے تو حضرت عمر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، آپ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے۔ لیکن اسی بات کو آگے جا کے کیسے کرتے ہیں، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَعْنِهِ کہ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو میں ان کو حکم دوں گا ان يحرق عليهم البيت۔ یہ روایات اہل سنت مصادر میں سے ہیں؟ جی میں ایک نہیں دسیوں، مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح بخاری جو ہے امام اسماعیل بخاری کے استاد محترم ہیں، ٹھیک ہے جناب آ جائیں، محمد اسماعیل بخاری کے استاد محترم، ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت زہرا کو دھمکی دی گئی اور حضرت عمر نے، صحیح سند روایت ہے، کہا کہ جو ہماری مخالفت کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ حکومت کا انفراسٹرکچر آج بیان کیا گیا تو دیکھا کہ کہیں پر کوئی داعش قتل کر۔ آپ کی آواز کٹ گئی، شاید انٹرنیٹ کے شاید کوئی ایشو آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب موجود۔ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب آگے ڈاکٹر صاحب آئیں ڈاکٹر صاحب آئیں۔ جی اب میرے پاس کتنا جی آتے ہیں آپ کے پاس واپس، لیکن اسفانی صاحب پھر کنٹینیو کیا انہوں نے۔ اسفانی صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر وقاص صاحب، جی ڈاکٹر وقاص صاحب بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے سوالات میں نے رکھ دیے، کتنا وقت ہے میرے پاس؟ آپ کو فری ٹائم ہے، بولنے ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، 2 منٹ ہیں سر۔ اب صرف 2 باتیں جو فطرتی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو روایتی بیان کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر کا اختلاف صرف اتنا تھا کہ ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، جس یہ تھا اور یہ فطری تھا، اور جب وہ معاملہ طے ہو گیا تو وہ بیعت ہو گئی۔ اور یہ کشف الغمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے پاس ریفرنس اس وقت نکالے ہیں۔ ایک تو مجموع البیان کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، اس کے بعد الاحتجاج ہے وہ کتاب طبرسی کی، اس کے اندر بھی بات لکھی گئی، حیات القلوب کے اندر لکھی گئی ہے، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر بھی بات لکھی گئی ہے کہ 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کے اندر پہلے دن کے اندر بھی بیعت کرنا لکھا ہوا منقول ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ